बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरतम व असीला। बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपनी मुशाहिदात या अपनी बातें या अपनी तलब का इजहार करते हैं और उस हवाले से जानना चाहते हैं, उनके सवालात हैं, उसके जवाबात चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं इस हवाले से बना रहा हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी कुछ बुनियादी बातें आप थोड़ा सा उनको समझें, उस पर गौर व फिक्र करें और फिर फ़ैसला करें कि क्या आया आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले अपनी बात की इब्तदा में एक मिसाल से शुरू करूँगा कि आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे बुनियादी तौर पर फ़ारसी ज़बान सीखने का बड़ा शौक़ है। अरबी ज़बान से भी लगाव है, फ़ारसी ज़बान से भी लगाव है और ये जो उर्दू की ज़बान है जिसमें मैंने अपनी तमाम वीडियोज़ बनाई हैं और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं उर्दू ज़बान में कलाम करूं, ये मेरी सबसे पसंदीदा ज़बान है। और इसकी पसंदीदगी की बुनियादी वजह यह है कि इसके अंदर जो मौजूद हुरूफ हैं, यही हुरूफ जो हैं वो अरबी के हुरूफ हैं, मिलते जुलते हुरूफ हैं और अरबी के जो मुक़द्दस हुरूफ हैं वो कलाम इलाही हैं, वही इलाही हैं और यही फ़रिश्तों की ज़ुबान है। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि उर्दू में कलाम किया जाए। अब बुनियादी तौर पर फ़ारसी ज़बान सीखने का शौक़ है तो मैंने क्या किया, अपने किसी ऐसे शख्स से रब्ता किया जो फ़ारसी ज़बान मुझे सिखा सके। अब क्योंकि मुझे शौक़ है, मेरी तलब है, तो मैंने उससे बड़ी ही गर्मजोशी से बात की और उसे इस बात का मैंने अपने तौर पर उसे ये बात समझाना चाहिए कि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं आपसे फ़ारसी ज़बान सीख लूँ और फ़ारसी ज़बान सीखने की मुझे बहुत जल्दी है। तो मैंने ये कहा कि कोशिश ये करें कि मुझे आप 1 महीने में, 1.5 महीने में या आप मुझे 20 दिन में, 2 महीने में, आप 2-2.5 महीने कह लें, मुझे आप ये ज़बान बस सिखा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस इंसान से मैं ज़ुबान सीखने जा रहा हूँ उसने इस ज़ुबान पर उबूर हासिल करने के लिए 20 साल लगाए, ठीक है। 20 साल लगाने के बाद अब वो इस मुकाम पर है कि वो उस ज़बान को समझ सकता है, उसकी ग्रामर, उसकी तलफ़्फ़ुज़, उसकी तमाम बातों को जानता है। तो ये जितनी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि अपनी 20 साल की जो मेहनत है, जो रियाज़त है, जो दिमाग सूज़ी है, जो इल्म है, वो मुझे आप 2 महीने में दे दो। क्यों? कि मुझे जल्दी बहुत है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बस फटाफट सीख जाऊँ। तो क्या ये चीज़ें अक़ली एतबार से मुमकिन है? 20 साल की रियाज़त, 20 साल का उस ज़बान की तालीम को हासिल करना, उसकी जो ग्रामर है उसको समझना और उस तमाम तर बातों को समझना जो बुनियादी तौर पर लुग़त के लिए लाज़मी है, उसने उसको एक अंदाज़न 20 साल लगे और वो 20 साल की मेहनत जो है वो मैं उससे 2 महीने में मांग रहा हूँ। तो क्या मैं अब आपसे ये सवाल करता हूँ इस मिसाल को सामने रख कर, क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि 20 साल की मेहनत मुझे 2 महीने में मिल जाए और मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊँ कि जैसे वो 20 साल की मेहनत के बाद है? तो क्या अक़ली एतबार से, इल्म के एतबार से ये मुमकिन है? ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। 20 साल ना सही तो कम से कम भी 5 साल, 5 साल भी ना सही तो 4 साल मुझे लगेंगे ही लगेंगे ताकि मैं उस चीज़ को बुनियादी तौर पर सीख सकूं, समझ सकूं ऐसा जैसे मैं खुद चाह रहा हूं, जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं उसे समझूं। तो ये एक मिसाल है, मैंने आपके सामने रखी है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद उनके कल्ब के अंदर सच्चाई होती है, उनकी रूह के अंदर सच्चाई होती है, लेकिन उनके अंदर, उनकी तबीयत के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। वो चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जो वो हासिल करना चाहते हैं जल्द अज़ जल्द जो है वो उनको हासिल हो जाए।
کیونکہ ان کو بے چینی ہے، ان کی طبیعت کے اندر استقامت موجود نہیں ہے۔ یہ مثال دینے کا مقصد در حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ مجھ سے یہ طلب کرتے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیے، ایک چیز ایسی ہے جس پر میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لگا دیا، لگا رہا ہوں، لگا دوں گا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں نے اس پر محنت کی، بزرگوں کی خدمت کی، ان کے ساتھ رہا، اپنی زندگی کا ایک حصہ وقف کر دیا، اور دماغ سوزی، کوشش، مشقت، عبادت، ریاضت، اس کے بعد ایک انسان کچھ کہنے کے، کچھ بولنے کے، کسی سوال کا جواب دینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے یہ سب حاصل ہو جائے، تو جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی وظیفہ میں خود پڑھ لیتا، اور اس کو پڑھ کر جو چیزیں مجھے 20 سال میں حاصل ہوئی ہیں وہ مجھے 2 مہینے میں حاصل ہو جاتی۔ تو در حقیقت یہ سوال غلط ہے۔ 20 سال کی محنت 2 مہینے میں کسی وظیفے سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان جس بزرگ کی صحبت میں رہتا ہے، جس کی تربیت میں رہتا ہے، یا جس کے اندر وہ بزرگ بولتا ہے، در حقیقت اس کی تربیت ہی اسے آ کر لے کے چلتی ہے۔ مثلاً آج تک یہ جتنی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، بنا رہا ہوں، بناؤں گا، اس میں سے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے بزرگوں کی نگاہ ہے، یہ میرے بزرگوں کی تربیت ہے، یہ میرے بزرگوں کی وہ باتیں جو مجھ تک منتقل ہوئیں اور میں آپ کو آگے دے رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیے، آج پوری دنیا جو ہے، یہ آپ جس موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، یا جس طریقے سے بھی اس ویڈیو کو ملاحظہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطے پہ لا کر سمیٹ دیا ہے۔ آپ ایک کلک پر ہزاروں چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز آپ کی دسترست میں حاصل ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے صرف دیکھا اور آپ چلنا شروع ہو گئے، آپ نے صرف سنا اور آپ سوچنا شروع ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ ایک کڑیاں ہیں، آپ کو کڑیاں دے دی گئی ہیں، اس پر غور و فکر کرنا آپ کا کام ہے۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جڑنے کے لیے انسان کا منسلک رہنا ضروری ہے، اور اس بات کو اگر آپ اس مثال سے سمجھیں تو میں کہتا ہوں پوری بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اگر مجھے آپ آم کی ایک گٹھلی دے دیں اور یہ شرط لگائیں کہ یہ کل صبح تک، یا 2 دن میں، یا 10 دن میں، یا 1 مہینے میں یہ آم کا درخت بن جائے اور اس سے آم کے پھل اگائیں، تو یہ عمل جو ہے یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قدرت نے طے کیا ہے کہ ایک بیج زمین میں ڈالا جائے گا، آب و ہوا ایسی ہوگی، اور وہ بیج اس مٹی میں نشر و نما پائے گا، تو اس کو درخت تک کا سفر طے کرنے میں یہ وقت لگے گا، اور پھر جب اس پھل کا موسم آئے گا تو اس پھل کو اگایا، وہ پھل جو ہے اس درخت پر اگائے گا۔ اس طریقے سے نظام قدرت ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ سب کچھ ایک ہی ملاقات میں ہو جائے، ایک ہی بات میں ہو جائے، ایک ہی آپ سے گفتگو ہو اور اس میں سب چیزیں طے ہو جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان جب تک کسی دوسرے انسان کی صحبت کو اختیار نہیں کرے گا، صحبت سے مراد اگر ظاہری طور پر مل سکے تو نور علی نور ہے، اور اگر ظاہری طور پر نہ مل سکیں تو گفتگو کا جو تعلق ہے اسے جوڑ کے رکھیں۔ کیوں؟ کہ جب آپ گفتگو کے تعلق کو جوڑ کے رکھیں گے تو اس سے ایک یاد پیدا ہوگی، اور جب یاد پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ انسان یاد رہے گا۔ اگر بالفرض آپ مجھے آج فون کریں، آج مجھے آپ اپنا نام بتائیں، اور اس کے بعد پھر آپ مجھے 5 مہینے بعد فون کریں، تو مجھے آپ کا نام نہیں یاد رہے گا، میں بھول جاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی زندگی کی مصروفیات ہیں۔ اب اگر آپ مجھے ہر 2 دن بعد فون کریں اور اپنا نام بتائیں کہ میرا نام یہ ہے،
تو مجھے پورا یقین ہے کہ چوتھے پانچویں فون پر مجھے آپ کا نام یاد ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ مجھے 1 مہینے بعد بھی فون کریں گے تو بھی میں آپ کی آواز سے آپ کا نام پہچان لوں گا۔ در حقیقت یہ جو منسلک رہنا ہے وہ یہی ہے کہ ایک یاد پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو در حقیقت یہ خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے گفتگو کروں گا، اپنا خیال آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ مجھ سے گفتگو کریں گے، آپ اپنا خیال میرے سامنے رکھیں گے، اور یہ خیالات کا تبادلہ ہی ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتانا ہی انسان کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کی نگاہ میں ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ اب بالفرض اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نہ آپ غور و فکر اختیار کر رہے ہیں، نہ آپ منسلک ہیں، تو ٹھیک ہے، اس ویڈیو کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن جو فائدہ آپ کو روحانی طور پر حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو ہر دیکھنے والے کے لیے۔ لیکن جب آپ مجھ سے خاص طور پر بات کریں گے تو وہ جو بات آپ سے ہوگی وہ باتیں خاص آپ کے لیے ہوں گی، ہر کسی کے لیے نہیں ہوں گی۔ یہ بنیادی باتیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں، آپ چیزوں کو جانیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو چلنا کیسے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ سے گفتگو ہوئی، پھر آپ خاموش ہو گئے یا آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی، تو پھر وہ سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا، وہیں ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ جذباتی ہیں، جن لوگوں کی ذات کے اندر، مزاج کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ روحانیت میں کبھی نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بغیر کچھ کہے کہہ رہا ہوں، کیوں کہ جب تک انسان کے اندر بردباری نہیں ہوگی، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روحانی ترقی جب شروع ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روحانی ترقی شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کی سوچ میں، آپ کے فکر میں، آپ کے قلب میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ جب تک وہ گنجائش پیدا نہیں ہوگی وہ بات قلب میں اترے گی نہیں، اور جب تک وہ بات قلب میں اترے گی نہیں اس سے منسلک دوسری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب پہلی نہیں سمجھ میں آئی تو دوسری بھی نہیں آئے گی، تیسری بھی نہیں آئے گی، چوتھی بھی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آپ کسی بھی بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو منسلک ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سے گفتگو کا جو تعلق ہے وہ جاری رہے۔ دوسرا، جتنی بھی باتیں آج تک میں نے کہی ہیں، ویڈیوز کہی ہیں، آپ ان کو سنیں۔ مختلف ٹاپکس ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ اس پر بات کریں۔ اس پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کریں۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، آپ پوچھیں گے نہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو بنیادی طور پر زبان کی جو میں نے فارسی زبان کی جو مثال دی وہ اس لیے دی کہ میری زندگی کا ایک حصہ اس میں لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو پل بھر میں، کچھ دنوں میں، چند ہفتوں میں آپ کو حاصل ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا کہ اس کے پیچھے میری بہت محنت شامل ہے، میری بہت کوشش شامل ہے، اور خاص طور پر جو تمام تر چیزوں سے افضل چیز ہے وہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے مجھے اس قابل کیا، مجھے اس رستے پر چلایا، ایسے بزرگوں سے ملایا کہ جن کی میں پیروی کر سکوں، جن کی میں تربیت حاصل کر سکوں، اور پھر اس قابل کیا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا، جو باتیں مجھے حاصل ہوئیں، جو حاصل ہو رہا ہے وہ دوسرے لوگوں میں منتقل کر دوں اور بے لوث ہو کے منتقل کر دوں۔ تو یہ ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو میں بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ اگر آپ وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلق جوڑنا پڑے گا، اور تعلق جوڑنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اس چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، مجھے آڈیو ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میسنجر پر جواب میں بالکل خود دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے میرا واٹس ایپ چینل ہے، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی تحریریں، باتیں لکھتا ہوں، روحانیت کے اعتبار سے لکھتا ہوں،
روح کے اعتبار سے لکھتا ہوں، منزلوں کے اعتبار سے لکھتا ہوں، اس لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا، سمجھنے کا موقع ملے۔ اور یہ واٹس ایپ کا چینل در حقیقت بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی بات کو منتقل کیا جائے، اپنے خیال کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ اس پر غور و فکر اختیار کریں۔ اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو میسنجر کا لنک بھی اس کے لیے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، کیا آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اس راستے پہ چل سکیں گے؟ دوسری ایک بات یہ کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی مزاج، اپنی تربیت کے اعتبار سے آپ کو چلاتا ہے۔ بعض بزرگ ایسے ہیں جو وظائف کرواتے ہیں، آپ کو وظائف دے دیتے ہیں، آپ ان وظائف کو کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو چلہ کشی کرواتے ہیں اور آپ کو بڑے بڑے اعمال میں ڈالتے ہیں اور پھر اس حوالے سے تربیت کرتے ہیں۔ اور بعض بزرگ ایسے ہیں جو آپ کو مراقبے کی طرف لے آتے ہیں، آپ کو مراقبہ کرواتے ہیں، آپ کو مراقبے کی مشقت میں ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ اور بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جو نہ آپ کو وظائف میں ڈالتے ہیں، جو نہ آپ کو چلہ کشی میں ڈالتے ہیں، جو نہ آپ کو مراقبے میں ڈالتے ہیں، بلکہ بنیاد سے آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جب ایک ایسا بچہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اس کو اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اسے الف، بے، پے، تے کی جو بنیادی الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کی پہچان کرائی جاتی ہے، ان کی ادائیگی کرائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انگلش کے الفابیٹس ہیں، اے بی سی ڈی، اس کی تلفظ، اس کی ادائیگی، اس کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ جب بچہ بولنا سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کو مزید آگے کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو بزرگ مراقبے کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، وہ بھی صحیح ہے۔ جو چلہ کشی کرواتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو آپ کو وظائف دے رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو آپ کو بنیادی طور پر پڑھا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو بزرگ جو کچھ کر رہا ہے، اس کے اوپر یا اس کے پیچھے جتنے بزرگ موجود ہیں، جن کا وہ فیض یافتہ ہے، جن کا وہ تربیت یافتہ ہے، در حقیقت ان کی تربیت اس کے لیے اسی طریقے سے رہی ہے۔ اور ہر انسان، ہر صاحب علم بزرگ جو ہے وہ اپنی بات کو اسی طریقے سے آگے لے کر چلتا ہے جس طریقے سے اسے وہ بات حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں ضمناً بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بزرگ آپ کو وظائف دینے وہ غلط ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ بھی بالکل درست ہیں۔ تو جڑنے کا جو بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا بہت آسان ہے۔ ظاہری طور پر میں جانتا ہوں کہ ملنا جو ہے، ملاقات جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، آپ اس سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن بات کرنا، اپنی بات بتانا اور دوسرے شخص کی بات کو سننا وہ بالکل آسان ہے، عام فہم ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو جڑنا چاہتے ہیں اور ان کے دل کے اندر سچائی ہے، حقیقت ہے، لیکن ان کی ذات کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ان کی ذات کے اندر جو ہے وہ بردباری نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، اور جب تک یہ آپ کے اندر نہیں آئے گی آپ بنیادی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو کوشش یہ کی کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں، بنیادی باتیں ہیں، روحانیت کے اعتبار سے باتیں ہیں۔ اگر آپ اس میں جلد بازی کریں گے، اگر آپ اس میں کوشش کریں گے کہ مجھے فوراً ہی سب کچھ حاصل ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ درخت والی مثال کو یاد رکھیے گا، آپ جب میرے پاس آئیں گے تو آپ کی مثال جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہوگی، اور اس بیج کو درخت تک پہنچانے کا جو سفر ہے یہ آپ کو ہر صورت طے کرنا ہوگا، ہر صورت طے کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو طے نہ کرنا پڑے تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنا یہ جو قلب کا بیج ہے، جس کے اندر روحانیت کا، عشق کا اور کا پودا اگے گا، اس کے اندر جو چیزیں روشن ہوں گی، یہ بیج پھر کسی اور کے پاس لے جائیے جو آپ کی مرضی، آپ کی منشا کے مطابق آپ کو بنا سکے، آپ کو دے سکے۔ میں اپنی ذاتی رائے جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا سفر بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ایک بچہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، اب اس کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہے، اور پھر
جب ایک بیج درخت تک پہنچ جاتا ہے اور اس درخت کی شاخیں مضبوط ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، زمین کے اندر اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ درخت کئی دوسرے پودوں کی کو کی ڈھال کا، وہ درخت کی شاخیں دوسرے انسانوں کو سایہ، دوسرے پودوں کے لیے سائے کا سبب بنتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں۔ بزرگان دین، اولیاء کرام جب اپنے مریدوں کی، اپنے خاص بندوں کی تربیت کرتے ہیں تو پھر ان کے پردے کے بعد بھی ہمیں پھر وہی درخت نظر آتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم اس بات کو، میں ایک مثال، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک مثال کو رکھوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص مرید جو ان کے خلیفہ بھی رہے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ صاحب کے وصال کے بعد جو درخت اگ کر اور درخت پھیل کر سامنے آیا وہ حضرت بختیار کاکی تھے۔ تو اس طریقے سے روحانیت کے اندر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا سلسلہ در سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے بنیادی باتوں کو سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آیا آپ اس کام کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس راستے پر قدم بڑھائیں، ورنہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں اس راستے پر چلنے کا، اس کی وسعتوں کو دیکھنے کا، کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر مزید غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی خیریں عطا فرمائے، ہزاروں اربوں کھربوں انسانوں میں خیر پھیلانے کا، بھلائی پھیلانے کا، ہدایت پھیلانے کا، علم پھیلانے کا، عمل پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ذریعہ بنائے۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔